वाला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, और वो हमेशा हम पर रहम करता है और हमें संभालता है। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और आज हम खुदावंद के कलाम में से प्रस्तिश के बारे में, वर्शिप के बारे में, इबादत के बारे में चंद बातें खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम कलाम को सुनते हैं, कलाम हमारे अंदर काम करता है, वो हमारे अंदर जड़ पकड़ता है, हमारे अंदर काम करता है, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होती जाती हैं और हम खुदा की मर्जी के मुताबिक बनते चले जाते हैं। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमें याद रहे कि हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि खुदा की हमद करें। हम किस लिए बनाए गए हैं? ताकि खुदावंद की हमद करें। इस साल के शुरू में मैंने कहा कि मैं 2 बातें आपको बार बार याद दिलाऊंगा। एक बात ये कि आप मसीह में नए मखलूक हैं, और दूसरी बात ये कि आप खुदा की वर्शिप करने के लिए खुदा ने आपको बनाया। आइए आज फिर हम इकरार करें, हम खुदावंद की प्रस्तुति करने के लिए बनाए गए हैं। आइए एक दूसरे से कहें, खुश होके कहिए। जिनको कोई नहीं मिल रहा वो मुझे कह दें कि हम खुदा की प्रस्तुति करने के लिए, जिनको साथ कोई नहीं मिल रहा वो मुझे कहें कि हम खुदा की प्रस्तुति करने के लिए बनाए हैं, खुदा की प्रस्तुति करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। ये बहुत ही वंडरफुल है। आज हम वर्शिप कर रहे थे तो हम गीत जब गा रहे थे, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, उसमें जिक्र आया उससे पहले गीत में कि सब ताज यीशु तेरे कदमों तले, सारी दुनिया में तेरा ही। और एग्जैक्टली जो रेफरेंस फिर बाद में बायूशिया ने मुकाशफा में से कोट किया, मैं उसी के बारे में उस वक्त सोच रहा था। मेरे दिल में वो रेफरेंस चल रहा था। एक वक्त आएगा हमारी लाइफ के अंदर, और हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि एक दिन हम उसके तख्त के सामने होंगे और जो कुछ खुदावंद हमें देगा हम उसके कदमों में रख देंगे। जब वो कहेगा कि इस बादशाही को अपनी मिरास में लो, ये आपका क्राउन है, ये आपका अजर है, हम वो अजर लेंगे और उसके कदमों में रख देंगे और उसकी प्रस्तुति करेंगे। और ये हमारी जिंदगी में प्रस्तुति करने का एक उत्तम लेवल होगा। इससे बड़ी कोई प्रस्तुति नहीं होगी। हम जमीन पर सीख रहे हैं, हमने खुदा की क्या करनी है? प्रस्तुति करनी है। जब हम सीख रहे हैं तो हम तैयार भी हो रहे हैं कि हमने एक दिन उसके तख्त के सामने उसकी प्रस्तुति करनी है। हालेलुया, आप इधर ही हैं? आमीन। एक दिन हमने उसके तख्त के सामने उसकी क्या करनी है? प्रस्तुति करनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है और खुशी भी है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए हमने अपनी लाइफ को हर रोज डालना है, हर रोज तरतीब में लेकर आना है, हर रोज हमने डिसिप्लिन करना है, हर रोज हमने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथों में देनी है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक बनते चले जाएं। इंसान जब बनाया गया है तो उसकी फितरत के अंदर प्रस्तुति करना, उसकी फितरत के अंदर क्या है? वर्शिप। उसकी फितरत के अंदर ये चीज है। आज देख लें, इंसान किसी न किसी की प्रस्तुति जरूर करता है। खुदा की नहीं करेगा तो वो किसी और चीज की करेगा, किसी बुत की करेगा, किसी दूसरे खुदा की करेगा। कुछ लोग लोगों की करते हैं, कुछ लोग पैसे की करते हैं, कुछ लोग फेम की करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी चीज की प्रेज जो है वो जरूर करते हैं। हमारे इस मुआशरे में जब हम किसी बड़े शख्स को देखते हैं तो हम उसकी भी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, यार बड़ा अच्छा बंदा, बड़ा बढ़िया बंदा है। लेकिन खुदा हमें सिर्फ अपनी प्रस्तुति करने के लिए बनाता है। उसने हमें अपनी हम्द करने के लिए बनाया है। हालेलुया। उसने हमें किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है?
किस लिए बनाया है? किसकी हम्द करने के लिए? अपनी हम्द करने के लिए, खुदा की हम्द करने के लिए उसने हमें बनाया। और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि सिर्फ जो हम चर्च में 2 घंटे आते हैं सिर्फ यही इबादत। याद रखिए, इबादत इससे बहुत आगे। सिर्फ ये 2 घंटे आना, प्रस्तुत करना, सिर्फ ये इबादत नहीं। हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा खुदा की इबादत है अगर हम उसको खुदा के कलाम के मुताबिक जीते हैं। अगर हम समझते हैं, हम जीते हैं, हमारे ज़हनों में, हमारी अकल में, हमारे शऊर में वो मौजूद है, तो फिर हम हर वक्त ही खुदा की क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अजीजों, हमने सिर्फ गाने से ही प्रस्तुत गाकर भी करनी है, उसके हुजूर आकर भी करनी है, लेकिन अपने रवैयों से, अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से, अपनी गुफ्तगू से, अपने जो हमारे रिलेशंस हैं उसको भी हमने खुदा की वर्शिप भी बनाते चले जाना है। मुकद्दस पत्र से एक बात कहते हैं कि जो कोई बोले तो ये बोले जैसे खुदा का कलाम, जैसे खुदा का कलाम है। यानी कोई बात करते हैं तो कैसा हो कि आप खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं। तो हमने जिंदगी में सिर्फ वही 1 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट सिर्फ उसी को नहीं कहना कि ये खुदा की प्रस्तुति है। जब आप अच्छाई भी कर रहे हैं तो ये भी क्या है? खुदा की प्रस्तुति। तुम्हारे कामों से उसके नाम को क्या मिले? तुम्हारे कामों को उसके नाम से क्या मिले? तुम जमीन के नमक। वहां लिखा गया, फिर लिखा तुम नूर हो, तुम चिराग हो, तुम नूर हो, तुम रोशनी हो, और तुम्हारे काम दूसरों आदमियों के सामने तुम्हारी रोशनी चमके। तुम्हारे काम ऐसे हो, रोशनी के मानद हो, और इससे खुदा के नाम को क्या मिलेगा? जलाल मिलेगा। हालेलुया! इससे खुदा के नाम को क्या मिलेगा? जलाल मिलेगा। और जिससे खुदा के नाम की तारीफ हो, जलाल मिले, वो वर्शिप है। आमीन, हालेलुया। जिस काम से, जिस रवैये से खुदा को जलाल मिले, खुदा की तारीफ की जाए, वो क्या है? प्रस्तुति। और जिंदगी ऐसे बसर करें कि हम खुदा की प्रस्तुति के लिए बुलाए गए हैं, हमें अलहदा किया गया है, हमें खास किया गया है, हमें यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, हमें एक शनाख्त दी गई है, हमें एक नाम दिया गया है। हम वो नहीं रहे जो पुराने इंसान थे, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, और इसलिए पहन लिया है कि हम खुदा की क्या करें? प्रस्तुति करें, और हमारी जिंदगियां खुदा की प्रस्तुति बनती चली जाए। हालेलुया। एक लास्ट सेंचुरी के एक बहुत बड़े खादम A.W. टोजर ये बात कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपको कुछ साल मिले हैं जीने के लिए, जिंदगी आपको मिली है और कुछ साल आपको जीने के लिए मिले हैं, तो आपका वक्त खुदा की ऑनर के लिए होना चाहिए। आपका घर खुदा की ऑनर के लिए होना चाहिए। आपके काम खुदा की ऑनर के लिए होने चाहिए, और आपका सब कुछ खुदा की ऑनर के लिए, खुदा की इज्जत के लिए होना चाहिए। हम इस बात के दावेदार हैं कि अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। कितने लोग इस बात के दावेदार? मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा। मसीह इसलिए मुझ में जिंदा है ताकि मैं खुदा की क्या करूं? प्रस्तुति। ताकि मैं अपने कामों से उसके नाम को क्या दूं? जलाल। ताकि मेरी जिंदगी के वसीला से यीशु नाम क्या पाता जाए? जलाल पाता जाए। कलाम मुकद्दस में से चंद बातें आज हम बड़ी बेसिक बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। प्रस्तुति के ताल्लुक से, प्रस्तुति के लिए, वर्शिप के लिए चंद बड़ी बेसिक बातें खुदा के कलाम में से हम जानेंगे, सीखेंगे। और याद रखिए, जो A.W. टोजर कहता है, हमने इसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना। हमारा वक्त क्या करे? खुदा की ऑनर करे, खुदा की प्रस्तुति से, खुदा के नाम को इससे क्या मिले? जलाल मिले। हमारा घराना क्या करे? खुदा की प्रस्तुति करे। हमारे कामों से क्या मिले? उसके नाम को जलाल मिले। और जो कुछ हमारे पास है
اس سے اس کے نام کو کیا ملے؟ جلال ملے. یہ مسٹ ہم نے اپنی لائف کے اندر کرتے چلے جانا. خدا نے اسرائیل کو بارہا پرستش کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کہا. اور میرا خیال ہے جتنی ان کے سال میں فیسٹیولز تھے، جتنی وہ عبادات کرتے تھے، ہم ان سے بہت کم جو ہے وہ کرتے ہیں. بہت سارے فیسٹیولز وہ خدا کی ورشپ کے لیے منعقد کرتے تھے. عیدیں تھی، چاند تھے، سبت تھی، اور چیزیں تھی خدا ان کی پرستش کرنے کے لیے. تو خدا پرستش کے لیے جو چیز انسان کے اندر سے خدا چاہتا ہے وہ ہے انسان کا دل. وہ کیا ہے؟ انسان کا دل. جب اسرائیل کے لوگ صرف عبادت کو ایک مذہبی فریضہ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا تو پھر خدا نے ان کو تنبیہ کیا، خدا نے ان کو جھڑکا، خدا نے بڑی سخت باتیں ان کے ساتھ کی. میں نے آج ایک فریز لکھا ہے. کیا ورشپ کرنا یا عبادت کرنا آپ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں یا آپ کے دل کی خوشی؟ یہ ایک جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں چرچ میں یا کہیں پہ بھی، یہ کوئی مذہبی فریضہ آپ سمجھتے ہیں یا یہ آپ کے دل کی خوشی ہے؟ تو ورشپ جو ہے یہ دل سے خدا کی ہوتی ہے. میں نے کہا اسرائیلی کو خدا نے بارہا اس بات کے لیے تنبیہ کیا، اس نے چڑکا، اس نے کرٹیسائز کیا. وہ کہتا ہے کہ میں مینڈوں کی چربی سے خوش نہیں ہوں، میں قربانی سے خوش نہیں ہوں. آپ زبور 51 پڑھیے، اس کے اندر یہ بہت سی باتیں لکھی ہیں. اور آج جو حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں وہ یسایہ پہلا باب اس کی 10 آیت سے 15 آیت تک ہے. اس کو ہم کلام میں سے پڑھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر غور کریں گے کہ خدا ہم سے کیسی پرستش کی یا کیسی ورشپ کی خدا ہم سے توقع کرتا ہے. کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے کہ ہم اس کی کیسی پرستش کریں. یسایہ چیپٹر 1 اس کی 10 آیت سے 15 آیت تک. جی پلیز. اور اس اگلی آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکی سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. یہ ساری باتیں جو یسایہ کی کتاب میں لکھی ہیں، مینڈوں کی سوختنی قربانیاں، ذبیحے، بچڑوں کی چربیاں، بیلے، بکرے، بکروں کے خون، خداوند کہتا ہے میری اس میں خوشنودی. مذہبی فریضوں سے خدا خوش نہیں. مذہبی فریضوں سے خدا خوش نہیں. خدا اس سے خوش ہے کہ ہمارے دل اس کے تائب ہو جائیں، ہمارے دل اس کے
طالب ہو جائے, ہمارے دل اس کی طرف لوٹ آئے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا, کیا کہا جانتے ہیں؟ یہ لوگ منہ سے تو میری کیا کرتے ہیں, منہ سے تو میری کیا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, لیکن ان کے دل, اس کا مطلب ہے خدا وہی پرستش پسند کرتا ہے, وہی عبادت خدا پسند کرتا ہے, وہی سجدہ خدا پسند کرتا ہے جو دل سے کیا جاتا. آمین. دل میں آنے نہیں دیتے, نہ تمناؤں میں, ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گر جاؤ. وہ تو آپ کے اندر ہے, وہ تو آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے, وہ تو آپ کے اندر ہے. جہاں تو, اس نے کہا جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ, وہ ہمارے اندر ہے. لیکن what is our mind set? ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ شاید خدا چرچ کے اندر ہے, شاید خدا عبادت گاہ کے اندر. عزیزو, خدا ہمارے دل کے اندر ہے. کہاں پر ہے خدا؟ دل کے اندر. اسی لیے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو, اچھا خدا کیسا ہے؟ خدا پاک ہے. خدا کیسا ہے؟ اور کیا ناپاک لوگ کوالیفائی کریں گے خدا کی پرستش کرنے کے لیے؟ جب ہم کسی کو دھوکہ دے کے آئے, کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آئے, کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر آئے, کسی کو ہم نیچا دکھا کر آئے, کسی کی ہم بے عزتی کر کے آئے, تو کیا خدا ایسی ورشپ سے خوش ہوتا ہے؟ خدا کیسی پرستش سے خوش ہوتا ہے؟ جو کس سے کی جاتی؟ کلین ہارٹ. کیسے دل؟ پاک دل. آئیے نکالیے زبور 51, چند آیات پڑھیں گے اس میں سے. زبور 51, اس کی پہلی 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں. اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دور ڈال, اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. 6 آیت میں کہتا ہے دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے, اور باطن ہی میں مجھے دلائی سکھائے. پھر وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر, اور میرے باطن میں اثر لو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر, اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. 15ویں آیت میں لکھتا ہے اے خداوند میرے ہونٹ کو کھول دے, تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی. خداوند میرے دل کو کھول دے, میرے دل کو پاک کر دے. عزیزو, خدا کی پرستش کے لیے پاک ہونا, پاک دل ہونا بہت ہی ضروری, بہت ہی ضروری ہے. اگر دل پاک نہیں ہوئے تو ٹائم کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. 2 گھنٹے ہم چرچ میں ہم نے کیا کر دیے؟ بعض اوقات ہم خدا کے حضور ہوتے, ہمارے جسم خدا کے حضور ہوتے, لیکن ہمارے ذہن, ہمارا دل کہیں اور ہوتا. ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں, عبادت کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دل ہمارے پتہ نہیں شدرے نے, پتہ نہیں کانے نے, کس جگہ پر. دل, خدا ایسی پرستش پسند کرتا ہے جو کیسے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے, جس میں سوچ, جس میں خیال, جس میں ذہن انوالو ہو.
جس میں رویے کردار انوالو ہو. خدا ایسی پرستش ہم سے چاہتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں صرف حاضری لگوانے کے لیے، ہم یہاں اٹینڈنس کے لیے ہیں. خدا اس سے خدا کی یہ ذرا بھی مرضی نہیں. وہ یسایہ پہلے باب میں اس نے ایک پوری چیک لسٹ دی ہے، کہتا ہے مجھ پر یہ بار ہے. جب آپ اس کو ایک فرض کے طور پر کرتے ہیں تو یہ مجھ پر کیا ہے؟ ایک بار ہے، ایک برڈن ہے مجھ پر. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. I am not happy with that. میں اس کے ساتھ خوش نہیں. خدا دل کے ساتھ خوش ہوتا ہے. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے. کون سی سچائی خدا پسند کرتا ہے؟ ہاللیلویا. کون سی سچائی؟ باطن. جے من اندروں پاک نہ ہوئے تے حجوی سیر سپاٹا. جے دل اندروں پاک نہ ہوئے تے حجوی سیر سپاٹا ہی. دل پاک نہیں تو چرچ آنا این جی آئے ہیں جن پارک چاہے جن سیر کرنا ہے. لیکن اگر دل پاک ہوئے گا تو خدا سانو وزٹ کر لے گا. خدا ساری زندگی نو چھو جائے گا کیونکہ وہ پاک جگہ پر آتا ہے. وہ پاک لوگوں کے پاس آتا ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں، ان کی سوچیں پاک ہوں، ان کے خیال پاک ہوں، ان کا ذہن پاک ہو، ان کی مرضی پاک ہو. خدا ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم آئیں اور ایک سرسری سی عبادت کر کے چلے جائیں. خدا کی یہ مرضی ہمارے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے. ہم جب خدا کے حضور آئیں تو ضرور ہماری ملاقات اس سے ہو کیونکہ ہم اس کی ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور خدا اپنے کلام میں کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے. ہاللیلویا. خدا یہ کہتا ہے. خدا سچا ہے. میرے ساتھ بولیے خدا سچا ہے. خدا سچا. اس کا کلام سچا ہے. اس کا کلام سچا ہے. پھر خدا اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے. اگر ہم چرچ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اور ہماری زندگیاں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں جیسے پہلے تھی چرچ آنے میں. چرچ آنے سے جب پہلے تھی ویسی کی ویسی ہی واپس چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری لائف کے اندر کچھ بھی نہیں. ہم نے اپنے دل خدا کے حضور انڈیلے ہی نہیں. ہم نے اپنے دل اس کو دیے ہی نہیں. ہم نے اسے کہا ہی نہیں کہ خداوند تو میرے دل کے اندر آ جا. ورشپ کا تعلق دل سے ہے. کس سے ہے؟ دل سے. ہمارے دل عزیزوں کہاں پر؟ ہمارے دل یہاں پر بعض اوقات جب لوگ لیڈ کرتے ہیں تو وہ بار بار خدا کے وعدے اور خدا کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائیوں خدا کی ورشپ کریں، بہنوں خدا کی ورشپ کریں، ہم نعرے ماریں، ہم ستائش کریں، ہم تالیاں بجائیں، لیکن ہم ویسے کہ ویسے ہی وہاں پر بیٹھے رہتے. ہماری لائف میں کوئی ایکسپریشن ہی خدا کے لیے نہیں آتی. کچھ لائف کے اندر سے خدا کے لیے نکلتا ہی نہیں. اور جب یاد رکھیے بعض اوقات جب آپ بولتے ہیں کسی سے دل کا حال کہتے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہوڑا ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے بندہ نے رونے ہے، بندہ ہوں تھوڑا ٹھیک ہو. جب تک آپ خدا کے سامنے آئیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، اپنے ہونٹ کھولیں گے نہیں، اپنی تعریف کریں گے، اس کی تعریف کریں گے نہیں، اپنی زندگی اس کی تعریف کے لیے دیں گے ہی نہیں، جب آپ تالیاں بجائیں گے ہی نہیں، جب اس کے لیے گائیں گے ہی نہیں، تو کیسے خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا؟ ورشپ کرنا ایک ایسا خوبصورت کام ہے جس کے ذریعہ سے خدا ہماری زندگی کے اندر اتر آتا ہے. آمین. عبادت کرنا ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعہ سے خدا ہماری زندگی کے اندر کیا کرتا ہے؟ اتر. تو موقع دے خدا اترے زندگی میں. آمین. زندگی ایسی کرے خدا زندگی کے اندر اتر آئے، دل کے اندر اتر آئے. ہماری سوچ اور خیالوں کو خدا کیا کرے؟ کنٹرول کر لے. ہم پاک ہوتے جائیں، ہم ویسے بنتے چلے جائیں جیسے خدا کی مرضی. یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا
کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اس نے کیا فرمایا جی؟ اس نے کہا اپنے سارے بولیے اپنے سارے اپنے سارے دل اپنے سارے دل اپنے سارے دل ساتھ والے سے کہیے اپنے سارے دل اپنے سارے دل سارے کا مطلب یہ نہیں کہ کنے بڑے لے کے آنے سارے کا مطلب ہے کہ ایک ہی دل اور کمپلیٹ تھا پورا دل پوری سمجھ پوری سوچ پورا جذبہ کس کے لیے؟ یہوہ خدا کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری تو کئی چرچ اندر جو ورشپ نہیں کر رہے ہوئی روٹی بھی نہیں ہضم ہوں گے ایسے ہی چلے جاتے ہیں ایسے ہی واپس چلے جب خدا کے حضور آئیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہماری لائف کے اندر شیک ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہماری لائف کے اندر ٹوٹنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہماری لائف کے اوپر اندر کام ہونا چاہیے کیونکہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ خدا کی پرستش اور خدا کی پرستش کرنا عام کام نہیں ہے یہ عام کام نہیں ہے یہ دنیا کا سب سے اتم اور سب سے بہترین کام ہاللیلویا کیا کرنا؟ ورشپ کرنا خدا کی عبادت کرنا ستی نہ رہیں عام نہ رہیں آرڈنری نہ رہیں ایکسٹرا آرڈنری کام خدا کے لیے کریں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میری امی جب صبح صبح ورشپ کے لیے تیار ہوتی ہیں 15-20 منٹ شیشے کے لگاتی ہیں میں خوش ہوتا ہوں میری ماں پرستش کرنے کے لیے جا رہی ہے مجھے میرے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے میں کدی کہ امی جی میں بھی موقع دو میں ہی وال بنا رہا میں تو میرا تو میک اپ ہی ہے نا میں وال ہی بنانے بس تو میں خوش ہوتا ہوں خدا کے لیے تیار ہو کر آنا I am happy میں خوش ہوں میرا دل خوش ہے آپ تیار آپ خوبصورت نظر آتے ہیں خدا کے حضور اٹس بیوٹیفل یہ بہت ہی اعلیٰ ہے لیکن جب ہم اس کی ورشپ کریں تو خدا بھی اس سے خوش ہو جائے خدا بھی اس سے راضی ہو جائے خدا بھی اس سے خوش ہو جائے خدا کہے آج میرا بچہ پرستش کرنے کے لیے آیا ہے آج میرے بچے نے میرے حضور اپنے دل کو کیا کر دیا ہے انڈیل دیا ہے خالی کر دیا ہے آمین تو عزیزو ستی نہ رہیں آرڈنری نہ رہیں ہم خدا کے لیے بڑے خاص ہیں کیونکہ ہم اس کے پرستار ہم خدا کے لیے کیا ہیں خاص میں کہتا ہوں آئیے ایک دوسرے سے کہیں ہم خدا کے لیے خاص ہیں 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 ٹھیک ہے ہاتھ بھی پکڑیے ایک دوسرے کا باجی ہاتھ پکڑیے ہاتھ بھی پکڑیے ایک دوسرے کا کہیے ایک دوسرے سے ہم خدا کے لیے خاص ہیں 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 کیونکہ ہم اس کے پرستار ہیں کیونکہ میں اس کا پرستار ہوں خدا اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے کن کو بدلا دیتا ہے کن کو بدلا دیتا ہے کن کو بدلا دیتا ہے عزیزو اپنے طالبوں کو خدا کیا دیتا ہے بدلا دیتا ہے سن لیتا ہے جواب دیتا ہے ان کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں شفا ملتی چلی جاتی ہے زندگی بدلتی چلی جاتی ہے دشمن ہارتے چلے جاتے ہیں وہ سرفراز ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ خدا اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے آمین ہاللیلویا خدا نے کہا اس نے حکم دیا میرے حضور غیر معبودوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اگر آپ کسی بت کے سامنے ہی جھکتے ہیں تو وہ غیر معبود ہے اگر آپ کی لائف میں کوئی شخص کوئی چیز خدا سے زیادہ اہمیت لے جائے تو وہ بت ہی ہے اگر آپ کی لائف میں کوئی شخص کوئی چیز خدا سے زیادہ اہمیت لے جائے تو وہ کیا ہے بت ہی بعض اوقات ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں ہم چرچ نہیں آتے اس کا مطلب ہے
وہ خدا سے زیادہ اہمیت دے گا۔ ہم خدا کی ورشپ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جو خدا کا ٹائم ہمارے ساتھ کمٹ تھا ہم اس میں نہیں آئے، اس کا مطلب ہے ہمارے مہمان they are something، وہ کچھ ہے، ان کو کچھ ہونا چاہیے ہمارے لیے، لیکن خدا سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو کچھ ہونا چاہیے ہمارے لیے آنر کی جگہ ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی ورشپ مس کریں، ہم خدا کی عبادت مس کریں۔ ایسا عزیزو نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں ہماری لائف کے اندر خدا سے زیادہ جگہ لے جاتی ہے وہ ہمارے لیے وہ ہماری ورشپ لے جاتی ہے، وہ کیا ہم سے حمد اور تعریف اپنے لیے لے جاتی ہے۔ تو خدا کا وقت کس کو دیں؟ خدا سے زیادہ کوئی ہماری لائف میں اس سے زیادہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں خدا کو آنر کرنا ہے، ہمیں خدا کو کیا کرنا ہے؟ آنر کرنا ہے۔ خدا کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے، دنیا کی نہیں، لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، پیسے کی نہیں، جابز کی نہیں، فیم کی نہیں، ہمیں اپنے زندہ خدا کی پرستش کرنی ہے۔ ہمیں روح القدس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینا ہے اور ایسی ورشپ کرنی ہے جو خدا کو کیا کرے؟ خوشی بخشے۔ جو خدا کو کیا بخشے؟ خوشی بخشے۔ جب خدا ہماری لائف میں سب سے زیادہ پرائرٹائز ہو جائے گا، سب سے زیادہ اہمیت خدا کو مل جائے گی، تو خدا اس سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ داؤد ناچنے لگا، وہ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے کیا کر رہا تھا؟ ناچ رہا تھا، وہ ناچنے لگا، وہ پرستش کر رہا تھا، وہ محو تھا، اس کو نہیں پتا ادھر کون ہے ادھر کون ہے۔ اوپر سے شہزادی دیکھ رہی ہے، اس کی بیوی دیکھ رہی ہے اور وہ برہنہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا آج تو بادشاہ بانکوں کی طرح ناچا ہے۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ ذلیل ہونے کے لیے خدا کے لیے تیار ہوں۔ سب جب ورشپ کریں تو بھول جائیں میرے کھبے کون ہیں، سچے کون ہیں۔ میں ہوں اور میرا زندہ خدا آمین، ہاللویا، پرستش کرنے کے لیے آیا۔ دلوں کو پاک کرے، دلوں میں خدا کو بسنے دیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی حمد کرنے کے لیے بنایا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے، آگے بھی چلیں گے اور باتیں اس کے